अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे हम सेनेटर निहाल हाशमी साहब की उस स्पीच के हवाले से जिसके अंदर उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो तफ्तीश कर रहे हैं, उनके लिए हम जगह तंग कर देंगे पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके बच्चों के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया, आज समाअत हुई। 5 तारीख के लिए नोटिस सर्व कर दिया गया है और वजह बयान करने के लिए कहा गया है उनको, निहाल हाशमी साहब को। निहाल हाशमी साहब क्या वजूहात बयान करेंगे ये आने वाले दिनों के अंदर देखा जाएगा, लेकिन जो जज साहिबान फरमा रहे हैं वो ज़रा सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनाइज्ड एक चाल लगती है। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी हुकूमत जो है, अटॉर्नी जनरल साहब से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत लगता है सिसिलियन माफिया की तरह ऑपरेट कर रही है। जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने कहा कि हमने डिक्टेटरशिप के दौर में, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी इस किस्म की हरकतें जो हैं नहीं देखी, हमारे बच्चों को तब भी धमकाया नहीं गया। क्या मामला है, क्या हो सकता है, इस हवाले से हमने बात करनी है। इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। इरफान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। इरफान साहब, ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है किस कानून के तहत होती है और इसके अंदर अदालत के पास क्या क्या इख्तियार होता है? ये जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 है। इसके बाद एक और कानून आया था 2012 में, वो एक्ट था, ये ऑर्डिनेंस है जी। और वो जो एक्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और कोशिश यही थी ताकि सुप्रीम कोर्ट इसी कानून को इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये जो कानून है ये 2-3 दफा ये रिपील हो चुका हुआ है जी। तो असल में स्टैट्यूट बुक पे कोई ऐसा लॉ इस वक्त नहीं है, लेकिन ये किसी को भी पता नहीं है क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कोई रिसर्च की नहीं जाती सही तरह। इन एनी केस वो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें कि अटॉर्नी जनरल की एक कंसेशनल स्टेटमेंट पे उन्होंने कह दिया था कि ये तो 2003 का कानून अब भी लागू है। तो मैंने इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और मैंने इस पे सुप्रीम कोर्ट में लिख के भी मैंने अपनी गुजारिशात भी पेश की थी और उस पर कोई खातर खा कोई डिसीजन नहीं आ सका। और मैंने स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को भी इस चीज के बारे में बताया था जब उन्होंने मेरा ओपिनियन मांगा था इस सारे सवाल पे जी। तो अब चूंकि इसी को कानून समझा जाता है सुप्रीम कोर्ट की नजर में, तो अब तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये 2003 का ऑर्डिनेंस है जो कि इस वक्त उन्होंने नाफिजुल अमल सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ। ठीक है। और कादिर साहब, इसके अंदर अगर प्रोसीडिंग की जाती है निहाल हाशमी साहब के खिलाफ, तो क्या क्या उनको पनिशमेंट हो सकती है? पब्लिक ऑफिस से बार किया जा सकता है? जरा क्या पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती? ये जो निहाल हाशमी साहब की जो स्टेटमेंट आई है, जो वीडियो क्लिप जो मैंने देखा है जी, उसके अगर कंटेंट्स को सामने रखा जाए तो इसमें कंटेम्प्ट भी बनती है जी। और इसमें ये क्या कहते हैं, कंटेम्प्ट के अलावा क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी है इसमें और उसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन भी ये इनकर कर सकते हैं अगर इनको कंटेम्प्ट लगी। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन का तरीका जो है वो ये है कि फिर चेयरमैन सेनेट जो है वो इनका मामला भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को और फिर इलेक्शन कमीशन इन्हें नाअहल करार दे सकती है इन फैक्ट्स पर। तो ये 3 किस्म की जो पेनल्टीज या लायबिलिटीज लॉ में ये इनकर करेंगे जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया है, कंटेम्प्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और डिस्क्वालिफिकेशन। तो अगर कंटेम्प्ट के अंदर इन्हें अदालत सजा दे तो वो जुर्माना हो सकता है, इनको जेल भिजवाया जा सकता है, क्या सकता है? जी, मैक्सिमम सजा जो है 6 महीने होती है, लेकिन अगर टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी कर दें जी तो उससे जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है वो बिल्कुल उठ खड़ा होगा और उस पे इलेक्शन कमीशन इनको डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है। ये टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट आपने कहा तो हमारे ज़हन में यूसुफ रजा गिलानी साहब वाला केस आ गया। उनको भी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट अदालत ने सजा दी थी। हाँ, लेकिन वहां तो फैक्ट्स डिफरेंट थे ना, वो तो आपको पता है कि नहीं, मैं सिर्फ सजा की बात कर रहा हूँ। आपने कहा ना वो टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो वो डिस्क्वालीफाई फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा या अदालत को फिर बैठना पड़ेगा और डिसाइड नहीं 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 नहीं, अदालत नहीं कर सकती डिस्क्वालीफाई। यूसुफ रजा गिलानी साहब को तो बिल्कुल गलत किया था। मैंने अभी भी ये कहा कि ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चेयरमैन सेनेट भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेनेटर है ना, तो ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। ये आइन में लिखा हुआ है
ٹھیک ہے. اس لیے عدالت کسی آئین سے اوپر تو نہیں ہے, تو پھر وہ جو الیکشن کمیشن ہے ان کو ڈسکوالیفائی کر دے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کوئی آفس ہولڈ نہیں کر سکیں گے, پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکیں گے؟ جی 5 سال کے لیے نہیں کر سکیں گے جی. اس کے بعد 5 سال کے بعد ان کی صورت بنے گی کہ یہ کسی قسم 5 کا. سال کے بعد پھر دوبارہ اگر وہ آنا چاہیں تو پھر. ٹھیک ہے. اور اگر ان کی ممبرشپ حکومت کہہ رہی سسپینڈ ہو گئی ہو تو پھر ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ پھر بھی رہے گا عرفان صاحب؟ جی بالکل, وہ جو پارٹی ممبرشپ ہے اس کی سسپینشن ایک اور چیز ہے, جی سینیٹر ہونا ایک اور چیز ہے, یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. تو سینیٹر سے تو ان کو صرف اسی طریقے سے ہٹایا جا سکتا ہے نا جو میں نے وضاحت کی ہے, جو آئین میں دیا گیا. جی ٹھیک. عرفان صاحب, اب جب جو بات کی انہوں نے, آپ نے خود کہا کہ ان کی جو سپیچ تھی وہ بالکل کنٹیمپٹ کے مترادف ہے, تو آپ کے ذہن میں ایسی مثال موجود ہے کہ اس قسم کی بات جو ہے, اس قسم کی دھمکی جو ہے وہ پہلے کی گئی ہو؟ آپ کے ذہن میں کوئی کیس, ایسا قصہ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جی بہت سارے کیسز آئے ہیں, لیکن اس قسم کی دھمکیاں میں جو کنٹیمپٹ ہے, کرٹیسزم تو آیا ہے کورٹ کا, ججز کے بارے میں جھوٹے باتیں بھی کی گئی ہیں. ایک دفعہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ ڈرگ مافیا کے تنخواہ دار ہیں, اور وہ کنٹیمپٹ مجھے یاد ہے, میں تب مجھے بلایا تھا کورٹ نے اسسٹنس کے لیے, اور پھر اس میں انہوں نے جو اخبار کے جو پبلشر تھے اور جو ایڈیٹر تھے ان کو سزا دی گئی تھی, اور شاید رپورٹر بھی تھے اس میں. اب مجھے پرانی بات ہے, تو اس میں اس طرح کی بات کورٹ کے ڈائریکٹلی خلاف بات کی گئی تھی, لیکن یہاں تو انہوں نے تھریٹن کیا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے. تو یہ تو کنٹیمپٹ سے زیادہ تو یہ کرمنل انٹیمیڈیشن ہے, یہ ڈرایا جا رہا ہے جج صاحبان کو. یہ ڈرانا بھی کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کرمنل انٹیمیڈیشن والی بات کر رہے ہیں, یہ ہمیں ذرا ایلیبوریٹ کر دیجئے کہ اگر عدالت نے محسوس کیا یہ کرمنل انٹیمیڈیشن ہے, ایف آئی آر درج ہوگی ان کے خلاف, کیا ہوگا؟ وہ دین لا ول ہیو اٹس کورس. وہ جو بھی طریقہ ہوتا ہے قانون میں جو دیا گیا نارمل لا میں, اس کے تحت وہ بالکل ایف آئی آر درج ہوگی اور پھر ان کو ٹرائی کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا عرفان صاحب, اس میں جج صاحبان کا کہنا تھا کہ یہ ایسے آپریٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی سیسیلین مافیا کی طرح آپریٹ کر رہے ہیں, تو عدالت نے جے آئی ٹی بنا رکھی ہے, یہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے, اس کے اوپر بھی کوئی کانسیکوینسز فلو کرتے ہیں یہ نہال ہاشمی صاحب کی سپیچ سے؟ دیکھیں, حکومت پاکستان نے تو لا تعلقی کا اظہار کیا ساری چیز سے. جی انہوں نے تو اس چیز کو کنڈیم کیا, اور انہوں نے تو نہال ہاشمی صاحب کے خلاف شو کاز نوٹس بھی ایشو کر دیا ان کو. جی تو اب کورٹ کا یہ کہنا کہ جی اس طرح کی آبزرویشنز کہ یہ حکومت مافیا ہے, یا اٹارنی جنرل صاحب سے کچھ ان کی ایکسچینج آف ورڈز ہوئے آج, جس میں کہ انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ اب آپ بھی شاید مافیا کا حصہ بن گئے ہیں یا کیا, میں نے پوری طرح فالو نہیں کیا, یہ کچھ ٹکٹ چل رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی حکومت جو ہے اور وہ مافیا بن گئی ہے شاید, یا اٹارنی جنرل صاحب یہ کہا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ سیسیلین مافیا کی طرح اٹارنی جنرل صاحب اس حکومت کا حصہ ہے جو مافیا ہے, یہ ساری باتیں کی ہیں. تو یہ جو آف دا کف ریمارکس ہیں یہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نہیں دیا کرتے, خاص طور پہ جب حکومت وقت نے لا تعلقی کا اظہار کیا. جب تک کہ اس پہ پراپر انکوائری نہ ہو اور یہ بات سامنے نہ آئے, یہ ایلیگیشن سامنے نہ آئے کہ یہ واقعی حکومت کی ایما پہ ہو رہا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں حکومت کے جو بڑے پرو ایکٹیو ہیں اس طرح کے معاملوں میں اور بڑی سخت سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, جس میں دانیال عزیز صاحب ہیں, جی بالکل, لال چودھری صاحب ہیں, اور وہ ایک اور خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں. جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم کے وہ لوہے کے چنے ہیں جو ہمیں چبائے گا تو وہ دانت ٹوٹ جائیں گے, تو اس قسم کی سٹیٹمنٹس. اور انہوں نے کچھ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے جو ریمارکس تھے ان پہ بھی ان کی رسپانس آئی اور بڑی سخت آئی. تو یہ جو اس طرح کی وقتاً فوقتاً سٹیٹمنٹس ہیں, حکومت نے ابھی تک تو جو میرے سامنے جو میں نے دیکھا اون نہیں کیا, لیکن اگر سپریم کورٹ اس پہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائے اور ان کے پاس یہ شواہد آئیں کہ یہ تو باقاعدہ گورنمنٹ نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے اور یہ ساری سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں تاکہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کٹائی کا شکار ہو جائے, یا یہ جو پاناما کیس ہے یہ پروسیڈ نہ کر سکے, تو اس صورت میں پھر نیچرلی نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا, وہ اس کنٹیمپٹ کو سنے گا, اور اس کنٹیمپٹ میں یہ جج صاحبان جنہوں نے آج آبزرویشنز دی ہیں یہ پھر نہیں بیٹھ سکیں گے, کیونکہ انہوں نے تو اپنا مائنڈ دے دیا ہے, انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے ایما پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے عرفان صاحب, آپ سمجھتے ہیں, آپ نے کیونکہ جن اشخاص کے نام لیے وہ واقعی بات کرتے ہیں, بڑے زور و شور سے بات کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ مکمل انصاف کیا جائے, کبھی کہتے ہیں کہ مقدمہ سیاسی پہلو ہے اس کا اور سیاسی
نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہماری ساکھ تباہ کی جا رہی ہے, اور یہ آپ کے خیال میں اس کی آرگنائز ایک انکوائری ہونی چاہیے, وہ کس سطح پہ ہونی چاہیے, کیسے ہونی چاہیے, وہ کچھ ذرا وضاحت کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو کنٹیمپٹ جورسڈکشن ہے نا, یہ عدلیہ کی جو بحالی کے بعد, یہ لائرز موومنٹ کے بعد یہ بہت زیادہ بے دریغ استعمال کی گئی ہے, اور اتنے زیادہ کنٹیمپٹ نوٹسز دیے گئے اور اتنے زیادہ لوگوں کو انڈر کنٹیمپٹ تھریٹ رکھا گیا, جس کی نظیر جو ہے پاکستان کی 60 سالہ 70 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی, کہ اتنے کنٹیمپٹ جتنے کے پچھلے 3-4 سال 5-6 سال میں دیے گئے نوٹسز وہ پاکستان کی ساری ہسٹری میں نہیں دیے گئے. تو ججز کی جو عزت ہے وہ کنٹیمپٹ نوٹسز سے نہیں ہوتی, اور ججز جو ہے وہ پبلک ڈومین میں اگر ایک حد سے زیادہ بھی کرٹیسائز کر جائے تو جج صاحبان کو چاہیے کہ ذرا دل بڑا کریں اور اپنے فیصلوں کے ساتھ اپنی ساکھ کو منوائیں, نہ کہ کنٹیمپٹ پاور کے استعمال کر کے تو اپنی ساکھ کو منوائیں. تو میں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جج صاحبان کو پہلے ہی میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے تھا تاکہ یہ نوبت نہ آتی انویسٹیگیشن کی اور یہ معاملات نہ اٹھتے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی جج تھا اور ایک دفعہ میں بھی کیس سن رہا تھا ہائی کورٹ میں, اور اس سے بہت سخت باتیں میرے خلاف کی گئی تھی, اور مجھے باقاعدہ میرے فیس پہ ایک وکیل صاحب نے بڑی سخت باتیں کی تھی, اور میں نے بالکل ان کو کنٹیمپٹ نوٹس نہیں دیا تھا, جبکہ سارے جج صاحبان میرے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا جی آپ بالکل کنٹیمپٹ نوٹس دیں. بار کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ میرے پاس آئے کہ جی کنٹیمپٹ نوٹس دیں, یہ جو وکیل صاحبہ ہیں یہ بڑی بدتمیزی کرتی ہیں, آپ دیں. میں نے کہا میں نہیں دوں گا, میں نے ان کو کوئی کنٹیمپٹ نوٹس نہیں دیا تھا, اور جب ان کو خود ہی محسوس ہوا کہ ان کی غلطی ہے تو انہوں نے خود ہی مجھ سے معافی مانگ لی تھی, لیکن میں نے ان کو کبھی کوئی نوٹس نہیں دیا تھا. میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ جج صاحبان جو ہیں نوٹسز جو ہیں کنٹیمپٹ کے دینے شروع کرتے ہیں سینسیٹیو ہو کے, کیونکہ فریڈم آف سپیچ جو ہے, لارڈ ڈیننگ نے بھی کہا کہ یہ فریڈم آف سپیچ جو ہے ہمیں اپنے آپ سے بھی زیادہ عزیز ہے. یہ فریڈم آف فری سپیچ جو ہے وہ کس قسم کی ہے جس میں کہا جائے کہ ہم آپ کے بچوں کے لیے جگہ تنگ کر دیں گے؟ یہ تو میں نے کہا نا کرمنل انٹیمیڈیشن ہے, اور یہ میں نے کہا یہ کنٹیمپٹ بھی بنتی ہے جی. یہ اس پہ تو بالکل کنٹیمپٹ کا نوٹس اس میں ہونا چاہیے, لیکن جو کرٹیسزم کر رہے ہیں دوسرے لوگ ان کے بارے میں نے کہا کہ اگر ججز کا کرٹیسزم ہو بھی رہا ہے تو اس پہ سینسٹیوٹیز اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے جتنی کہ ہماری یہ موجودہ عدلیہ کی کئی دفعہ ہو جاتی. لیکن قادر صاحب یہ چیز یہ بھی تو انڈر لائن کرتی ہے کہ اگر حکومت کے وزراء, اراکین, سینیٹرز ایک زبان بول رہے ہوں, کچھ زیادہ سخت بات کر رہا ہو, کوئی تھوڑی سی نپی تلی بات کر رہا ہو, تو یہ ایک پالیسی تو لگتی ہے حکومت کی طرف سے. تو نہیں, آپ دیکھیں نا پیچھے جج صاحبان نے بھی تو بڑے بڑے ریمارکس دیے نا, تو ان کے ریمارکس پہ ہی وہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم وہ چنے لوہے کے چنے ہیں, تو وہ اس طرح کے ریمارکس نہ منسٹرز کو دینے چاہیے نہ ججز کو دینے چاہیے, دونوں کو نہیں دینے چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ حکومت کے وزراء کرتے آ رہے ہیں, تو یہ پورے پاناما کے کیس کے اندر یہ بازار لگا ہوا ہوتا تھا, اور جس کے من میں جو بات آتی تھی وہ کر رہا ہوتا تھا. عدالت نے کبھی اس کا اس طرح نوٹس نہیں لیا. جب بات لوگوں کے چنوں تک آ گئی تو پھر کورٹ نے کہا کہ پھر آپ ذرا احتیاط کریں, احاطے میں بات نہ کریں, تو تھوڑی سی عدالت نے تب اس میں بات کی. لیکن اب معاملہ آپ کہہ رہے ہیں مختلف ہے. یہ تو بہت سخت باتیں کی ہے نا جی, یہ تو باقاعدہ ڈرانا کہ زمین تنگ کر دیں گے, تمہارے لیے تنگ کر دیں گے, تمہاری ریٹائرمنٹ کے بعد تمہارے بچوں کے لیے اور تمہارے لیے دونوں کے لیے تنگ کر دیں گے. وہ کون لوگ ہیں جو ریٹائر ہوتے ہیں؟ وہ ججز ہی ریٹائر ہوتے ہیں نا, اور کون ریٹائر ہوتے ہیں؟ ججز ریٹائر ہوتے ہیں. تو اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے ججز صاحبان پر, اثر انداز نہیں, ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے, بڑا سخت ڈرایا ہے, اور ججز جو ہیں وہ اس چیز کو کافی ان پہ ناگوار گزرا ہے یہ, اور انہوں نے ان کو تو وہ ایک سیکنڈ بھی وہ رک نہیں سکے, اور انہوں نے تو باقاعدہ گورنمنٹ کو بھی کہا کہ یہ گورنمنٹ نے کرایا سارا, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا آج. ٹھیک ہے. اب نہال ہاشمی صاحب کو اگر آپ جانتے ہوں, کیونکہ ہم تو انٹریکٹ کرتے رہے ہیں ان سے, پروگرامز میں بھی بلاتے رہے ہیں, وہ تو بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں, اور آپ کے لیگل پروفیشن سے ان کا تعلق ہے, تو ان کو حیود و قیود جو ہیں کہ کہاں تک بات کرنی اور کہاں تک نہیں کرنی, وہ بڑی اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے تھی. میرا تو خیال یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس طرح کی تھریٹننگ ٹون اور یہ اس قسم کے جملہ بازی جو ہے کوئی بھی وکیل نہیں کرتا. انہوں نے پتہ نہیں کیسے یہ سوچا اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. اس میں آبویسلی اگر سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ اس میں کچھ لوگ پیچھے تھے تو ان کو چاہیے کہ اس پہ کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم مقرر کریں, وہاں پہ بھی جے آئی ٹی مقرر کرنا جیسے پاناما لیکس پہ کی ہے.
تو وہاں پہ بھی GIT ہونی چاہیے, پتا تو چلے کہ یہ کیوں ہوا ہے اس طرح. کنٹمپٹ کی تو ٹرائل ہوتی ہے نا. نہیں جی تو کنٹمپٹ ہے نا. جی کنٹمپٹ تو سیپریٹ ہے. کنٹمپٹ تو چلیں وہ اگر وہ نہال ہاشمی صاحب اپنا موقف صحیح طرح نہیں پیش کر سکتے تو وہ تو کنٹمپٹ میں ان کو تو سزا ہو جائے گی. جی لیکن کیا حکومت کی ایما پہ سارا کچھ کیا گیا؟ جی اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اس کی انکوائری ہونی چاہیے. زبردست آپ نے بات کی عرفان قادر صاحب. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار اس. عرفان قادر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ان کو تو سزا ہوگی, وہ کورٹ فیصلہ کرے گا, لیکن جو آرگنائزڈ قسم کی جو بات ہو رہی ہے کہ شاید یہ حکومت اس کے پیچھے تھی یا نہیں تھی, اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ناظرین, آج صدر صاحب نے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے ایڈریس کرنا تھا. اپوزیشن نے بائیکاٹ بھی کر دیا, گو نواز گو کے نعرے بھی لگ گئے, تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے. بڑا ایونٹ ہوتا ہے. آرمی چیف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی دیکھ رہے تھے یہ ہو کیا رہا ہے. کچھ لوگوں کی رائے ہے وہاں پہ کہ آرمی چیف صاحب حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. چودھری منظور صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, مرکزی سیکریٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی. ان سے گفتگو کریں گے اس حوالے سے, ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آج خورشید شاہ صاحب نے بھی باتیں کی وہاں سے نکل کے, اور اعتزاز احسن صاحب نے بھی کچھ اہم باتیں کی, ان کی اس حوالے سے کیا رائے ہے. لیکن چودھری صاحب پہلے یہ بتائیے کہ یہ کس قسم کا مشترکہ سیشن آج آپ نے دیکھا, اور ایک سے یہ ہمارے ذہن میں بھی سوال آ رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن کے ساتھ مل کر بائیکاٹ کر رہی ہے تو رضا ربانی صاحب کیوں بیٹھے ہوئے تھے, اس کی بھی وضاحت کیجیے. ایک تو بنیادی بات ہے, مشترکہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا بالکل ٹھیک. لیکن جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو صرف مشترکہ نہ صرف نہیں تھا بلکہ اس اجلاس میں تفرقہ تھا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں حکومت کوئی ہر جگہ پہ اپنے لیے حالات خود ایسے پیدا کر رہی ہے. اور میں تو کبھی وہ یونانی دیو ملائی کہانی ہے کہ وہ خدا جنہیں برباد کرنا چاہتا ہے پہلے انہیں پاگل کر دیتا ہے, تو یہ پاگل ہو چکے ہیں. ایسی بات نہیں, آپ بھی حصہ ڈالیں, بڑھ چڑھ کے اب اپوزیشن کر رہے حصہ ہیں. ڈال دیکھیں نا, رہی ہے. کل میری موجودگی میں کچھ لوگ آئے شاہ صاحب کو منانے کے لیے, تو شاہ صاحب نے انکار کیا. خورشید شاہ صاحب نے انکار کیا. اور دیکھیے چیزیں کیسے چھوٹی چھوٹی یہ کرتے ہیں. انہوں نے اسپیکر صاحب سے بات کی کہ میری سپیچ بھی لائیو دے دیں. اسپیکر صاحب نے کہا کہ یہ کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے آپ کی سپیچ بھی لائیو. لیکن پیچھے سے حکم آیا کہ نہیں یہ لائیو نہیں ہو سکتی. جب وہ شاہ صاحب کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے تو میں ان کے چیمبر میں بیٹھا تھا. پیچھے سے احکامات آتے ہیں خاص طور پہ میڈیا کے یا کوریج کے حوالے سے. بالکل, یہ سارا میڈیا اسٹریٹجی کے حوالے سے یہ کون ہے؟ وہ تو ساری وہی جو یہ خبریں لیک کر رہے ہیں, جو سارا کچھ کر رہے ہیں, مریم بی بی کر رہی ہیں, وہ کنٹرول کر رہی ہیں. سو وہاں سے یہ پی ٹی وی کی پالیسی بھی مریم نواز صاحبہ ڈیسائیڈ کر. سارا صرف پی ٹی وی کیا, ساری میڈیا اسٹریٹجی. I hope it's not a slip of tongue. مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کا نام نہ مکس کر جائیں ہم. نہیں, میں کوئی مکس نہیں کر رہا. مریم نواز صاحبہ کرتی ہیں, ان کی تو بیچاری کی بڑی معمولی سی حیثیت ہے جو منسٹر ہے. سو اس لیے جو بھی پالیسی ہوتی ہے وہاں سے آتی ہے, تو وہاں سے کہا گیا کہ نہیں کرنا. اب پھر اس کے بعد اگلا دن گیا پورا, کسی نے کوئی اپوزیشن سے بات نہیں کی. اور یہ ٹریڈیشن بھی نہیں ہے کہ بجٹ سیشن شروع ہو. ٹریڈیشن یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر شروع کرتا ہے. ٹھیک. سو اس ٹریڈیشن کو بھی ایک دن توڑا گیا, اگلے دن بھی توڑا گیا. رات کو جا کر اچکزئی صاحب نے کوشش کی, لیکن اس وقت تک وہ کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب آپ اکیلے کر لیں. انہوں نے کہا جی میں کیسے کر سکتا ہوں, اب تو ساری پارلیمانی پارٹیوں کے سربراہان کو دے دیں تو میں واپس آ جاتا ہوں, ورنہ میں نہیں. ہم نے باہر, تو پھر کل سب نے باہر کھڑے ہو کر کر لی. وہ ایک کیمرے سے روک رہے تھے, وہ سارے کیمروں نے دکھا دی ساری کی ساری. وہ کیا مقصد کیا ہے کوریج, پی ٹی وی کی کوریج میں کوئی خاص ایسی بات ہے؟ نہیں, اس سے یہ تھا کہ لائیو نہ جائے. کیوں نہ لائیو جائے؟ کیونکہ بجٹ میں ہے کچھ نہیں, کسی کے لیے کچھ نہیں. مثلا کسانوں کے لیے تو ہے جس کی پاسداری ہے, وہی پاسداری نہیں, پردہ داری, پردہ داری. سو وہ دیکھیے کسانوں کے لیے کچھ نہیں. کہتے ہیں ہم نے جی ایس ٹی میں کمی کر دی کھاد کے اوپر, ادھر سے سبسڈی واپس لے کر 1400 کی 1400 پہ کھڑی. سو کہتے ہیں 50,000 پہ ہم نے جو مارک اپ ہے اس کو 9.90 کر دیا ہے. سو 50,000 روپیہ تو 1 ایکڑ پہ کاشت کے لیے نہیں ہوتا. مثلا جو کیش کراپس ہیں, جو مکی, آلو, مونجی, اب یہ بڑی فصلیں ہو گئی ہیں, بڑا ایکسپینڈیچر ان پہ اٹھ رہا ہے.
سو آپ نے کون سی تنخواہوں میں اضافہ 10%، اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو 10% بھی نہیں ہے، 14,000 سے 15 کی ہے، اگر 1400 بڑھاتے تو 10% ہوتا. وہ بھی الاؤنسز وغیرہ اکٹھے کر کے 10% کیا کرتے؟ وہ تو دیکھیے نا، وہ تو ہمارا جو دور میں ہم نے 50% بڑھائی تھی اس کو مرج کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا کارنامہ کر دیا. جنہوں نے بڑھائی ہے کارنامہ تو ان کا تھا اس وقت. 50% بڑھانا یہ کبھی اتنی تنخواہ بڑی نہیں ہے ایک کو میں، ایک کسی میں. سو یہ ساری چیزیں تھیں جس کو وہ چھپانا چاہتے تھے تاکہ جو اپوزیشن کا ایکچوئل بجٹ کے اندر جو کچھ ساری ہے تماشا وہ باہر نہ آ جائے. اور پھر یہ جو گروتھ دکھا رہے ہیں 5.3، یہ گروتھ بھی نہیں ہے، یہ غلط ہے. چونکہ آج تک میں جو بنیادی بات آج آپ سے کہنے لگا ہوں کہ 36 سالوں میں 1980 سے لے کر آج تک صرف 15 سال ایسے ہیں جس کے اندر یہ 5% سے اوپر گئی. جب بھی 5% سے اوپر گئی 3 سیکٹرز کے اندر بہت تیزی سے اوپر ترقی ہوئی. بوم آیا. ایگریکلچر سیکٹر میں بیٹھا ہوا ہے کسان یہاں پہ آ کے پروٹیسٹ کر رہا ہے. لارج اسکیل اور اسپیشلی مینوفیکچرنگ میں وہ آپ کی ڈاؤن ہے، اور ایکسپورٹس کے اندر وہ آپ کی پچھلے سال سے بھی کم ہوگی. سو اگر تینوں شعبے نہیں ہیں تو آپ کہیں سے بھی اٹھا کر جگلری کر کے آپ فگر دے دیں تو اس کا مطلب جو پروڈکٹیو شعبے ہیں وہ تو یہ تینوں ہیں. سو یہ بھی سارا جھوٹ اور جال سازی کی گئی ہے. سو یہ ان کا خوف تھا کہ یہ ساری جال سازی کہیں لوگوں کو نہ پتہ چل جائے. تو لوگ جن کی تنخواہیں نہیں بڑھی ان کو نہیں پتا، کسان جب 1400 کی بوری لینے جائے گا اس کو نہیں پتا، جب آپ 300 ارب روپیہ لوگوں کا رکھ کر بیٹھے ہیں جو ریبیٹ پہ پہلے بھی بڑی سبسڈی دے چکے ہیں کسانوں کو، وہ کدھر گئی ہے؟ وہ تو ان کے IMF کو جو لیٹر لکھا تھا، وہ شاہ صاحب نے کل دکھایا ہے نا لیٹر، انہوں نے کہا کہ IMF کو انہوں نے یہ لیٹر لکھا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے 342 ارب کا اعلان کیا تھا لیکن دیا ہم نے 30 ارب ہے. اور وہ 30 ارب بھی جیسے دیا گیا ہے، جس طرح سے یہ مجھے کی پیسے دیے گئے ہیں، وہ سب کو مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ لے لیں. میں نے کہا جی میں نے تو کاشت نہیں کی. کہتے جی آپ اس کو چھوڑے، بس وہ آدھے ان کے اور آدھے لینے والے کے، آدھے دینے والے. واہ 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 واہ، مل کے آپ ڈیسائیڈ کر لیں. اچھا اعتزاز احسن صاحب نے بھی بات کی، خورشید شاہ صاحب نے بھی بات کی. اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ خبر کا معاملہ، وہ واٹس ایپ والی خبر کا معاملہ جو ہے اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے. یہ حکومت نے کوئی ملی بھگت کر کے یہ خبر لگوائی ہے. آپ یہ ملی بھگت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اچھا ملی بھگت نہیں ہے، وہ لیکس کرتے ہیں. اچھا یہ ایک اور لیکس کے بعد ایک اور لیک ہے. وہ فوج کے متعلق لیک تھی، یہ ادھر لیک ہے سپریم کورٹ کے متعلق. دیکھیں نا، ایک بندہ اٹھ کر SCCP کا چیئرمین سپریم کورٹ کا رجسٹرار کو خط لکھتا ہے، وہ اپنے طور پر تو نہیں لکھتا. اور اس کی بنیادی میرا استدلال اس پہ یہ ہے، بڑا سادہ اور سمپل. انہوں نے نام مانگے سپریم کورٹ نے، انہوں نے کچھ نام بھیجے اپنی مرضی کے، اس پہ سپریم کورٹ نے دوبارہ کہا کہ نہیں سارے بھیج دیں. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر کون سا رہ جاتا ہے کہ وہ فون کر کے کہیں کہ اس کا ڈالیں یا اس کا ڈالیں. وہ ویسے اون کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپوائنٹ کیا ہے تو اس میں نہیں. دیکھیے بڑا سمپل لاجک ہے نا. جب آپ نے نہیں بھیجے کچھ نام تو اس وقت ہو سکتا ہے کسی نے، میرا نہیں خیال یہ پوچھا بھی ہو، جب انہوں نے یہ ڈیسیژن لے لیا کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے باقی سارے بھیج دیں، جتنے بھی آفیسرز ہیں SCCP کے بھی اور اسٹیٹ بینک کے بھی اور FIA کے بھی اور جتنے باقی ادارے ہیں، سب کو کہا کہ آپ نام بھیجیں. سر تو پھر کیا فرق پڑے؟ اعتزاز احسن صاحب نے کہہ دیا کہ بینچ بنا دیں فل کورٹ، انہوں نے کہا کہ سارے سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے. فرق کیا پڑے گا؟ ڈان لیکس کے اندر کیا کر لیا؟ فرق یہ ہے، دیکھیے ایک بڑا سادہ اور سمپل سی بات ہے. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ JIT پہ اعتراض نہیں کر رہے، وہ یہ تو سپریم کورٹ پہ کر رہے ہیں. ٹھیک، وہ آج کہہ دیا سپریم کورٹ نے کہا، اور میں پچھلے 3-4 دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور یہ اس کو آئسولیشن میں نہیں لینا چاہیے. یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے ہاشمی صاحب نے، نہال ہاشمی صاحب نے، اس کو ایک سیکوینس میں دیکھنا چاہیے. جو پہلے منسٹرز کے سارے سٹیٹمنٹس ہیں اس کو اور اس کو. اور فرق صرف اتنا ہے کہ یہ انہوں نے آخری دنوں میں کھیلنا تھا اوور، جو آخری اوور میں نہیں چوکے چھکے مارنے، تیز چوکے چھکے مارتے ہیں، وہ پہلے اوور میں، پہلے ابتدائی اووروں میں وہ کھیل گئے. سو یہ بیک اپ مائنڈ میں موجود تھا. یہ کہیں پہ ڈسکشنز ہوئی ہیں ان کی جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، جو اتنا کھل کے کھیل رہے ہیں. ورنہ کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور اس طرح کی باتیں کریں کہ آپ کے بچوں پہ زمین تنگ کر دی جائے گی؟ کمال ہے. سو یہ پہلے بھی کوئی سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا اور یہ سپریم کورٹ پہ اب بھی حملہ. میں اس کو سپریم کورٹ پہ
اور باقی تمام اداروں پہ حملہ تصور کرتے ہیں۔ وہ جج صاحبان نے آج اس کی وضاحت کر دی کہ یہ واقعی انہوں نے کہا کہ ہم دھمکیاں آپ لگا رہے ہیں، ہم پہ حملہ ہے، اس کا ہونا چاہیے۔ لیکن میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ خبر والی بات کے اوپر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا کورٹ بنا دیں تو ڈیفرنس کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، لیک ڈان لیکس چلی گئی نا جی، ختم ہو گئی ڈان لیکس۔ بات سنیں نا، جی سمپل یہ بات ہے کہ دیکھیں اگر تو لیٹر لکھا گیا جی سپریم کورٹ کو لکھا گیا، ٹھیک ہے، یا سپریم کورٹ نے اس کو لیک کیا تو یا انہوں نے لیک کیا، ٹھیک ہے، جن کے متحد ہے۔ سو لیٹر اگر باہر نکل آیا ہے تو لیٹر پہلے تو بات یہ ہے لکھوایا کس نے اس سے، پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کو لیک کس نے کیا، لیک کس نے کیا؟ امپورٹنٹ سوال ہے کہ ایک طرح سے پریشر بڑھانا تھا سپریم کورٹ کے اوپر، تو وہ ایک حد تک تو میں سمجھتا ہوں کامیاب ہوئے کہ ڈائیورشن لگا دی ہے، جو مین کیس ہے اس سے ڈائیورٹ ہو کے دوسری طرف کیس جا رہا ہے۔ جوسف جی کیا ہوا ہے، ایک دم اپوزیشن بھی ساری متحرک ہو گئی ہے، کیسز رمضان کے اندر عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ معاملات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، رمضان کے اندر معاملات بڑے گرم گرم نظر آ رہے ہیں، کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت ہے اس کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کرے، جتنی چیزیں خراب کر رہی ہے وہ خود خراب کر رہے ہیں۔ مثلا پاناما کیس کے اوپر جتنی خرابی کی ہے، سٹیٹمنٹس دی ہیں، کوئی عقل والا بندہ ہوتا تو یہ نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا، اسی قسم کی کیفیت میں ایک خان صاحب داخل ہو گئے، انہوں نے ایک راشد خان کہاں سے پتہ نہیں یہ کیریکٹر ایک نیا آ گیا، مجھے تو ایک کے پی ٹی آئی کے بندے نے بتایا ہے کہ یہ بڑا عجیب کیریکٹر ہے، وہاں پہ کے پی کے سارا اس کے حوالے، مثلا بینک خیبر بینک اس کے پاس ہے، حیات آباد کمپلیکس اس کے پاس ہے، ساری ہائرنگ جو مین، یہ نہیں کہ کلرک بھرتی کر رہا ہے، جتنی مین اوپر ہائرنگ ہو رہی ہے وہ ساری اس کا انچارج بھی وہ اس کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ چلے وہ ان کے تو وہ ٹریس مل گیا، وہ جمائمہ خان نہیں، وہ کوریبوریٹ، وہ آئے گا تو کوریبوریٹ ہونی ہے نا ڈیٹس، بالکل ہونی ہے، سو وہ کیا وہ ڈیٹس وہ ملتی ہیں نہیں ملتی وہ پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، وہ پتہ چل جائے گا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل والے ہوتے تو نہ کرتے، کوئی ان کو باٹم لائن تو نہیں نظر آ رہی ہے کہ اب یہ ہونے والا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ نوشتہ دیوار جو ہوتا ہے وہ چیز تو نہیں ان کو پتہ چل گئی کہ یہ میرے خیال وہ تو ان کو پتہ ہے، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ کیا ہے ہمارے پاس، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ غلطی کہاں پہ ہم نے کی ہے۔ سو اب حسین نواز صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ہماری غلطی کا کوئی ثبوت ہی کوئی نہیں ہے، وہ بتا رہے تھے سلپ آف ٹنگ ہو گیا، آپ کی ساری سٹیٹمنٹس اور جو کچھ ہے وہ سارا وہ شاید سلپ آف ٹنگ ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں ہماری غلطی کا ثبوت ہی کوئی، میرا خیال ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، غلطی اس قوم کی ہے، ساری غلطی اس قوم کی اینڈ میں نکلتی ہے۔ تو اب آپ کے جے آئی ٹی کے اوپر سوالیہ نشان لگانے سے آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں بنے گا، اس طرح سپریم کورٹ کے یہ جے آئی ٹی پہ نہیں ہے سوالیہ نشان، نہیں یہ سپریم کورٹ پہ ہے۔ نہیں، جے آئی ٹی کے اوپر آپ نے دیکھے نا، پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ جا کے کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارے خلاف ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے جے آئی ٹی پہ، جے آئی ٹی تو راستہ ہے، ٹھیک ہے، جس راستے پہ چل کر جہاں پہ وہ اٹیک کر رہے ہیں، اٹیک وہاں پہ ہی کر رہے ہیں۔ تو کیوں اب سمجھ آ گئی انہیں کیس وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیس کدھر جا رہا ہے۔ تو آپ کے خیال میں آنے والے دنوں کے اندر میاں صاحب کے لیے اور مشکل وقت آنے والا ہے؟ مشکل نہ صرف مجھے تو اس سے آگے بھی چیزیں نظر آ رہی، صرف میاں صاحب پہ نہیں، بہت سارے لوگوں پہ شاید مشکل وقت آنے والا ہے، چونکہ اگر میاں صاحب گئے، چونکہ یہ سسٹم کے لاڈلے ہیں، وہ پھر اکیلے نہیں جائیں گے، اکیلے نہیں جائیں گے، عمران خان صاحب کو ساتھ لے جائیں گے، دیکھیں کہ کس کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ آپ کا انالیسز ہے یا آپ یہ ہمیں خبر؟ میرا انالیسز ہے، تجزیہ کر رہے ہیں۔ میں پہلے بھی کہتا تھا، کچھ 6 مہینے پہلے بھی میرے دوست نہیں مان رہے تھے چیزیں جو ہیں، میں سمجھ رہا تھا کہ میں سمجھ رہا ہوں، ایک تو وہ -1 والی بات ہو رہی ہے کافی جگہ کے اوپر، آپ اس کی طرف تو نہیں اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کافی میجر ایشوز آنے والے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے اندر بھی، اور مجھے یہ پولیٹیکل پروسیس بھی کچھ سموتھ آگے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، چونکہ نیچے اس کی جو بیسس ہے وہ نہیں ہے، اکانومی نہیں ہے، نیچے سماج کے اندر جو حالت ہے وہ نہیں ہے۔ تو وہ کسی بڑے ایک آدمی نے کہا تھا، غالباً لیون ٹروٹسکی نے کہا تھا کہ آپ سنگینوں کا تخت تو بنا سکتے ہیں لیکن اس پہ بیٹھ کر حکومت نہیں کر سکتے۔ تو اب کون ذمہ دار ہوگا؟ چودھری صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں بڑی خطرناک خوفناک بات کر رہے ہیں، تو اگر یہ بات ہوئی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ چلتا ہوا نظام نہیں نظر آ رہا آپ کو اسموتھلی، تو کون رسپانسبل ہوگا؟ رسپانسبل اپوزیشن بھی ہوگی، رسپانسبل حکومت بھی ہوگی؟ میں صرف اپوزیشن حکومت کی بحث میں پڑے بغیر میں کہتا ہوں کہ رولنگ کلاسز فیل ہو رہی ہیں اس ملک کی،
ان کے پاس کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا ان کو. اور رولنگ کلاسز کے سارے حصے, اس پہ پھر کبھی ہم آپ کبھی بات نہیں, آپ نے بات اچھی کی, ٹھیک ہے, وہ رولنگ کلاسز کے سارے حصے فیل ہو رہے ہیں, کوئی ایک حصہ نہیں فیل ہو رہا. اس کی وجوہات موجود ہیں نا؟ جی بالکل موجود. وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہوگا؟ نہیں ہو رہا, نہیں ٹرکل ڈاؤن تو ہو ہی نہیں رہا, لیکن نیچے ابھی جو آبادی کے سینسز آنے والے ہیں آپ کے سامنے, تو میں اس دن حیران ہوا, مجھے ایک دوست نے بتایا کہ لاہور 2.17 کروڑ پہ پہنچ گیا. 2.17 کروڑ, جو ہم 1.25 کروڑ پہ 1.25 کروڑ کے کہہ رہے تھے آبادی ہے لاہور کی, سینسس کی آپ بات کر رہے ہیں. 1.5 کروڑ پہ فیصل آباد کھڑا ہے. یہ ابھی اناؤنس نہیں ہوا ویسے؟ نہیں ہوا, لیکن جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں, سپیڈ ورک تو ہو گیا نا جی, تو وہ سارا. الیکشن ہو جائے گا, جلدی ہو جائے گا, جلدی الیکشن ہو جائے, صحیح, جلدی تو دیر تو بعد کی بات ہے, دیر اور جلدی بات کی بات ہے. ٹھیک, اب چودھری منظور صاحب, مرکزی سیکریٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی, بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. ناظرین, جو باتیں کر رہے ہیں وہ سارا آج کل جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے, کسی نے آج کامنٹ کیا کہ قوم کو جو ہے وہ اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے, سائیکولوجیکلی جو ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج اب حکومت رہے گی, اب حکومت جائے گی, اس طرح کے اضطراب میں مبتلا ہو گئی ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے دیکھیے گا. لیکن اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی عرب جو اتحاد ہے, اسلامی اتحاد جس کو کہا جا رہا ہے, اصل میں وہ عرب اتحاد ہے, اس کی شمولیت کے نوعیت کیا ہے. رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں, اور آج بیان بھی دیا ہے اس حوالے سے. سرتاج عزیز صاحب نے کیا کہا ہے انہوں نے, اور سرتاج عزیز صاحب آیا ہوا تھا لیکن نہیں آئے, اس سے پہلے بھی بلایا تھا نہیں آئے. وضاحت طلب کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی سعودی اتحاد کے اندر شمولیت کے حوالے سے نوعیت ہمیں بتائیے, خطرہ کیا ہے. خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر شیعہ اور سنی دونوں بستے ہیں. اگر آپ اس اتحاد میں, جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایران کے خلاف استعمال ہوگا, بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے, تو خدشہ یہ ہے کہ جو سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہے وہ کراس ہونے لگ جائے گی, ملنے لگ جائیں گی, انتشار پھیلے گا. ہمارا بارڈر جو ہے ایران کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سعودی عربیہ کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہے. پالیسی کو بناتے ہوئے ذرا اس کو مد نظر رکھیے. یہ کہا جا رہا ہے, آج جو بیان دیا ہے سرتاج عزیز صاحب نے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے امہ کے لیے کام کرے گا, امہ کے اتحاد کے لیے کام کرے گا, لیکن جو سٹیپس پہلے لیے جا چکے ہیں, جس میں ایک مثال جنرل راحیل شریف صاحب کی ہے, جنہیں سعودی اتحاد کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے سعودی عربیہ کی طرف سے, اور اس کی بھی کہانی بڑی لمبی چوڑی ہے. الفاظ نہیں ادا ہوتے تھے حکومتی اراکین کے ٹی وی کے اوپر آ کے کہ وہ ڈیفینڈ کر سکیں کہ انہوں نے این او سی دیا ہے. کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے, اور کیا خدشات درپیش ہیں؟ اس حوالے سے بات ہم کریں گے. رؤف حسن صاحب, سینئر تجزیہ کار, اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. رؤف صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مسلم امہ کے اتحاد کے یہ کام کریں گے. وہاں پہ جو سپیچز ہوئیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جس سپیچ کے اندر اینٹی ایران بات نہیں تھی وہ سپیچ کرنے ہی نہیں دی, اور اس میں سے ہماری سپیچ بھی ایک تھی. تھینک یو. یہ اس حد تک تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں جس حد تک کر سکتے ہیں, لیکن جب وہ ایک گروٹیسک ہو جائے وہ سارا کچھ, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ اب ہمارے اسٹیٹ انٹرسٹس کمپرومائز ہو رہے ہیں. میں آئی ایم پریوی ٹو اے لاٹ, شاید میں سب کچھ یہاں بیان نہ کر سکوں, لیکن بار بار یہ کہا گیا تھا جنرل رحیل صاحب کے جانے سے پہلے, اور پاکستان کے فارملیسٹ کو اتحاد کو جوائن کرنے سے پہلے, کہ ہم جب تک اس کے بارے میں ٹی او آرز اناؤنس نہیں ہوتے اس وقت تک ہم کوئی اگلا سٹیپ نہیں لیں گے, اور ٹی او آرز اناؤنس ہونے کے بعد ہی ہم لوگ ایویلویٹ کر کے فیصلہ کریں گے. Forgive my ignorance, کون سے ٹی او آرز؟ یہ ٹی او آرز وہ ہیں جی جو میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا امریکہ سے, سو وی ور invited to have lunch with طارق فاطمی, اس میں فارن سیکرٹری بھی موجود تھیں ابھی ریسنٹلی 6 اپریل کو, 6 اپریل. اس میں بھی طارق فاطمی صاحب نے اور سب لوگوں نے بیٹھ کے ہمیں یہ بریف کیا تھا کہ ابھی ٹی او آرز فائنلائز ہونے ہیں, مئی میں ایک میٹنگ ہوگی. وہ موسٹ پرابلی اسی میٹنگ کی بات کر رہے تھے کہ یہ جو اتحاد بنا ہے اس نے کیا کرنا ہے. ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اتحاد جو ہے یہ ٹیررزم کے خلاف ہے.
لیکن کسی بھی شیعہ ملک کو اس میں جوائن کرنے کے لیے انوائٹ انہوں نے کیا. یہ کوئری ہم نے بھی وہاں کی اس میٹنگ میں, اور انہوں نے کہا جی کہ ابھی ہم نے کچھ فیصلہ نہیں کیا. جنرل رحیل کے بارے میں اسپیسیفک سوال کیا گیا, انہوں نے کہا جی کوئی فیصلہ نہیں ہوا جب تک ٹی او آرز فائنلائز نہیں ہوتے اس اتحاد کے. اس کے 7 یا 8 دن کے بعد جنرل رحیل صاحب had taken off for Saudi Arabia. اور وہ میٹنگ ٹی او آرز والی ہوئی نہیں, کیونکہ یہ جو میٹنگ ہے یہ ٹی او آرز والی میٹنگ, تو اگر اس کو سمجھتے ہیں تو وہ ٹی او آر صرف ایک ہی ہے کہ امریکہ اور ایران نے یہ جوائنٹلی یہ کائنڈ آف عرب نیٹو بنایا ہے اور اس کو ایران کو کنٹین کرنا ہے. اور جو چیز اس میں سب سے خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو کنٹین کرنا ہے تو اس کے لیے جو لانچنگ پیڈ ہے وہ پاکستان کا بلوچستان. پاکستان کے بلوچستان کو لانچنگ پیڈ بنایا جائے گا ایران کے خلاف. یہ آپ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں یا آپ اپنا تجزیہ دے رہے ہیں؟ یہ میرا تجزیہ بھی ہے, میری ان پٹ بھی ہے, اور معلومات بھی ہے. بالکل یہ سارا کچھ ہے. یہ بڑی خطرناک معلومات ہیں, انتہائی خطرناک ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو لانچنگ پیڈ بنتا ہی بلوچستان کا ہے وہاں. اور یہ جو ابھی جو ہمارے ایران کے ساتھ ایشوز ہوئے ہیں وہ رؤوف صاحب آپ نے بات ایسی کر دی ہے, آپ واپس اس بات کے اوپر آ جائیں. آپ کی معلومات کے مطابق اگر بلوچستان کو لانچنگ پیڈ بنانا ہے اس اتحاد کے ذریعے ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, تو یہ تو بہت خوفناک قسم کی بات ہے. اب دیکھیں, اب افغانستان کے اندر کل دھماکہ ہوا اور ہم کل ہی بات کر رہے تھے کہ ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان کے اوپر آتا ہے, اور آرمی چیف صاحب نے فوری مذمت کی. اس کے باوجود انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کا ہاتھ ہے اس کے اندر, اور تو اب ڈائریکٹلی جب آپ انوالومنٹ کرنے لگیں گے تو آلریڈی بارڈر سیکیور نہیں ہے. وہ دیکھیں ورڈ ڈائریکٹلی جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ شاید آپ کی کنسنٹ کی بھی ضرورت وہ نہ محسوس کریں. جب اس قسم کا اتحاد بنتا ہے اور اس قسم کے اسٹریٹجک انٹرسٹس ہوتے ہیں, اس کے سامنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, تو ان کو وہ اچیو کرنے کے لیے بہت کچھ کر گزرتے ہیں, اور وہاں سو کالڈ ساورن اسٹیٹس کا کنسنٹ بھی نہیں مانگا جاتا. یہ سعودی عربیہ انفارچونیٹلی اپنے اینٹی ایران ریٹرک میں بہت آگے جا چکا ہے, اور اب صرف امریکہ اور سعودی عربیہ نہیں ہے بلکہ اس میں اب اسرائیل بھی ان کا اتحادی ہے. اور یہ انہوں نے ایک بہت پرانا جو خواب ہے اس کا وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اب نئے سرے سے کوشش کی جا رہی ہے. میں اس کو نہیں کہتا, وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے انٹرسٹس کو ڈیمیج تو نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا اپنے انٹرو میں بالکل صحیح کہ یہاں شیعہ بھی بستے ہیں, سنی بھی بستے ہیں, لیکن شیعہ صرف بستے نہیں ہیں, ایک سائزبل نمبر میں بستے ہیں. وہ 2 4 5 6 8 10 نہیں ہے. میں نے تو اس کو کیٹیگرائز ہی نہیں کیا کہ کتنے پرسنٹ وہ بستے ہیں, کتنے پاکستان نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان یہاں بیٹھا ہوا ہے. افغانستان کے ساتھ آپ نے خود فرما دیا کیا حال ہے. آج انہوں نے اسٹیٹ میں بلیم کر دیا پاکستان کو, and there are reasons for why they have said what they have said. انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نیچر کا آپ کو پتہ ہے. ایک ایران تھا, اس کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات جو ہے وہ بتدریج خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ جس خطے میں آپ کے 4 نیبرز میں سے ایک نیبر صرف آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور میں نے اپنے ایک ریسنٹ آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جی جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز آر ناٹ کانسٹنٹ, وہ چینج کرتے رہتے ہیں. وہ اکنامک انٹرسٹس ہوتے ہیں, وہ اسٹریٹجک انٹرسٹس ہوتے ہیں. سو آج چائنا کے ساتھ آپ کے تعلقات اگر اچھے ہیں, میری دعا ہے کہ بہت اچھے رہیں, اس سے بھی اچھے ہوں, لیکن یہ کوئی ایک ڈیفینیٹو نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ بینک کر سکیں گے جی چائنا از گوئنگ ٹو بی ود اس. تو چائنا تو اس قسم کی کارروائی کے کبھی حق میں نہیں ہوگا جو کہ کوریڈور بنا رہے ہیں اور اسٹیبلٹی مانگ رہے ہیں اس خطے کے اندر. میں اسی پر آ رہا تھا, آپ نے پہلے سے وہی فرما دیا کہ دیکھیے یہ چائنا کے حق میں بھی نہیں ہے. چائنا کیا پریچ کرتا رہا ہے, پاکستان کو یہ پریچ کرتا رہا ہے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کیجیے, افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کیجیے. وہ بالکل یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو جائیں, کیونکہ یہ ان کے جو اکنامک اہداف ہیں, معاشی اہداف ہے, جس کے لیے سی پیک او بی او آر بن رہا ہے, سارا کچھ کر رہے ہیں, اس کے خلاف جاتا ہے, اس کے انٹرسٹ کے خلاف جاتا ہے. کنسیکوینٹلی چین بھی بحیثیت ایک دوست کے ہمیں ہمارے ساتھ یہی پلیڈ کرے گا کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس ریجن میں امن قائم کرنے کے لیے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو امپروو کریں. کنسیکوینٹلی دیکھیں بیک ٹو دیٹ سو کالڈ جو اتحاد بنا ہوا ہے, کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا. ہم جیسے لوگ بیٹھ کے آپ کے پروگرام میں بھی مجھے یاد ہے 1 2 دفعہ ہم نے کہا ہے کہ یہ ٹیررزم کے خلاف یہ اتحاد نہیں ہے, یہ ایران کے خلاف اتحاد ہے, جو اب سعودی لیڈرشپ نے بھی اور امریکن لیڈرشپ نے بھی بیان کر دیا, الفاظ میں بیان کر دیا. کیا اس کے بعد نہیں بنتا کہ پاکستان فل فور اس اتحاد سے وڈرا کرے؟ بالکل کہ جی ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اب کہا جا رہا ہے انلیس کہ حکومت کو یا ہمارے پالیسی میکرز کو زیادہ اپنے انٹرسٹ کا پتہ ہے. دیکھیں ان کو جو انٹرسٹ کا پتہ ہے
وہ تو میرا خیال آپ کو بھی بارنگ پرسنل انٹرسٹ، آپ کو پرسنل انٹرسٹ نکال کے تو پرسنل انٹرسٹ تو حاوی ہے نا جی اسٹیٹ انٹرسٹ کے اوپر، ریاست کے انٹرسٹ. ہمارے جیسے لوگوں کا رونا کیا ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے ریاست کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سپر سیڈ ہو چکے ہوئے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ اس وزٹ سے شروع ہوتی ہے جو پرائم منسٹر نے سعودی کنگ کی انویٹیشن کے اوپر آج سے تقریباً پونے 2 سال پہلے کیا تھا. اس میں صرف پرائم منسٹر کی فیملی تھی. اس میں پرائم منسٹر تھے، شہباز شریف تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے، اور ایک اور بندہ تھا جو ان کے بہت قریب ہے، جو کہ ان کی جو انر کوٹری ہے اس میں ہے. یہ 4 لوگ گئے تھے. اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس میٹنگ میں سعودی کنگ کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے کمٹ کیا تھا کہ جی ہم جوائن کریں گے اس کو. اس کے بعد جب واپس آئے تھے تو یہاں ایشوز کھڑے ہوئے تھے. اب کی آرمی اس وقت بہت سارے ایشوز یہاں ہینڈل کر رہی تھی. آپ کی آرمی اسپریڈ آؤٹ تھی، اوور اسٹریچ تھی ایز اے میٹر آف فیکٹ. سو ایک ریالٹی چیک کیا گیا جب تو پتہ چلا کہ یہ پاسبل نہیں ہے. آرمی تو بڑی دور تک دیکھ رہی ہوتی ہے. That is when we went to the parliament. اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں لے کے گئے ایک کیموفلاج کرنے کے لیے، لیکن کمٹمنٹ ہو چکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے رؤف صاحب، سوال یہ ایمرج ہوتا ہے کہ راحیل شریف صاحب کا وہاں پہ جانا کسی حد تک آرمی کو بھی اس ایشو کے اندر انوالو کرتا ہے. تو آرمی جو بڑی ایکسرسائزز کرتی ہے، اسٹریٹجکلی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، بہت دور تک پیپر کے اوپر کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو وائی وڈ دے سینڈ جنرل راحیل شریف اس اتحاد کے اندر؟ یہ بڑا ہی کرٹیکل سوال ہے آپ کا. میں فیل کرتا ہوں کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں تھا. لیکن میں 2-3 پروگرامز میں میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے جسٹیفیکیشن اس کی کیا دی. آئی مین نتھنگ کین بی مور پرپاسٹرس دین دیٹ. وہ جسٹیفیکیشن دے دی کہ اگر ہم اپنا جنرل نہ بھیجتے تو وہ انڈیا سے جنرل لے لیتے، وہ بنگلہ دیش سے جنرل لے لیتے. یہ جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے. دیٹ مینس کہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں ہے. یہ جو کام انہوں نے کیا ہے، میں اس پر یہ کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ نہ صرف کہ آپ نے جوائن کیا ہے بلکہ اس کولیشن کو، اس اتحاد کو لیڈ کرنے کے لیے آپ نے جنرل رحیل سیف کا تحفہ بھی دیا. ابھی ٹروپس بھی ہم نے اور کمٹ کرنے 5000 ٹروپس اور ہیں جو کمٹ کرتے ہیں. اور وہ ایک چیز جو اور سامنے آ رہی ہے، کچھ ایشوز بھی ہیں ان کو بھی آپ ڈسکس کر لیجئے، کہ میرا خیال ہے کہ جنرل رحیل شریف صاحب کو جو اوریجنل کمٹمنٹ دی گئی تھی کہ ان کو ایک پاورز دی جائیں گی کہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، وہ ان کو پاورز ابھی تک منتقل نہیں ہوئی، جس کی بنیاد پر کہا جا رہا تھا کہ جی وہ بڑا انفلوئنس کر سکیں گے اس کو. تو وہ پاورز چونکہ منتقل نہیں ہوئی، اس کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. شاید اتحاد جنہوں نے بنایا ہے ان کے دلوں میں بھی چند شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہوں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. میں اسٹیٹ کے جو ریاست کے جو مطلب یہ جو کہہ رہے ہیں، میں اس کو ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہتا. پاکستان شاید ایک پل کا کردار ادا کرنا چاہتا ہو اور اس کو کرنا بھی چاہیے، لیکن وہ پل کا کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان کو اتحاد میں نہیں جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اگر اتحاد میں آپ کے پاس پارلیمنٹ کا فیصلہ جو ہے بطور بیکنگ موجود تھا، آپ اس کو استعمال کر سکتے تھے. دوسری بات ہے کہ جب آپ کے ٹروپس وہاں ہوں گے، پاکستان نے 1982 کا معاہدہ بھی کیا ہوا ہے نا، جس میں کہ پاکستان سعودی عربیہ کی ساورنٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس نے کمٹ کیا ہوا ہے. ہولی شرائنز کو سعودی عربیہ کی ساورنٹی تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے نا جی، ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے، وہ ہے بھی نہیں ہمارا، اور ابھی ایٹ سٹیک بھی نہیں، حملہ نہیں ہو گیا سعودی عربیہ. پرابلم یہ ہے کہ سعودی عربیہ تو اب ایگریسر کے طور کے اوپر سامنے آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے رؤف حسن صاحب، ٹائم لمیٹڈ ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. رؤف حسن صاحب سینئر تجزیہ کار ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، سرتاج عزیز صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم مسلم امہ کی اتحاد کے لیے کام کر رہے ہیں. عملی طور پر کام کیجئے اور پھر کہیے کہ ہم کر رہے ہیں. خالی الفاظ سے بات الفاظی نہیں چلے گی. پروگرام میں اتنا کچھ ہی. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.